Welcome to Easypaisa podcast. Let's talk. This is your host Muhammad Affan. Today we're doing a special episode regarding Easypaisa, and we have Easypaisa CEO right now, Mr. Mudassar Aqil. Mudassar, can you introduce yourself to the audience? Who is Mudassar Aqil, and how did he become CEO of Easypaisa, which is the largest fintech company? Right? Thank you, Affan. My name is Mudassar Aqil, as you mentioned. I've been with Telenor Microfinance Bank and Easypaisa for the last 3 years as their CEO. Prior to that, I've had CEO positions at Finca Microfinance Bank for 8 years. उससे पहले मेरा टोटल तकरीबन 25 साल का फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपीरियंस है. उनमें से 11 साल पाकिस्तान से बाहर हैं और बाकी टाइम जो है वो पाकिस्तान में मैंने स्पेंड किया है. और how did I become CEO? I think I'm super lucky. That's how. Well, when people used to ask me how did you become producer, I used to say the harder I work, the luckier I got. So I would say the harder you work, the luckier you got. There's probably a little bit of hard work somewhere in there, yes. So let's talk about Easypaisa, right? So, what role does Easypaisa play in Pakistan? What do you think what role Easypaisa is playing right now? देखें, Easypaisa जो है, पहली तो मैं थोड़ा सा आपको ले ऑफ द लैंड बता दूं कि पाकिस्तान का क्या है. कि तकरीबन 70% पाकिस्तानी जो हैं वो आज भी उनके पास एक बेसिक बैंक अकाउंट नहीं है. चाहे वो ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट कह लें या मोबाइल वॉलेट कह लें ऑफ एनी काइंड, 70% पाकिस्तानियों के पास ये नहीं है. तो जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव कि दुनिया भर में जो लोग अनबैंक्ड हैं 8% उनमें से पाकिस्तानी हैं. सो every 12th unbanked person in the world is a Pakistani, right? तो Easypaisa जो है एक्चुअली मोबाइल बैंकिंग स्टार्टेड इन पाकिस्तान विद Easypaisa. अगर आपको याद हो कि 2008 या 9 में जब पहली दफ़ा Easypaisa की सर्विस इंट्रोड्यूस कराई गई तो प्राइमरीली इट वाज एन एजेंट बेस्ड मनी रेमिटेंस सर्विस. वो हमारे ओरिजिन थे. हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मिल के बहुत अर्ली डेज थे जहाँ ब्रांचलेस बैंकिंग एग्जिस्ट नहीं करती थी, रेगुलेशन लिखी जा रही थी. इस सारे प्रोसेस में हमने उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया और ये Easypaisa जो था इनक्यूबेट हुआ टेलीनॉर पाकिस्तान के अंदर. अब हम if we fast forward 15 years, Easypaisa has come a long way. तो Easypaisa आज जो है हम हमारे 28 मिलियन 2 करोड़ 80 लाख रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं पाकिस्तान में. यानी every 1 in 4 पाकिस्तानी एडल्ट इज़ ए रजिस्टर्ड Easypaisa यूज़र. 11 मिलियन इनमें से जो हैं वो हर महीने ट्रांजैक्शन एक्टिव हैं. 10 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस ऑन एवरेज करते हैं, which makes roughly 1 in 12th Pakistani also adult Pakistani and Easypaisa active user. और हम तकरीबन 1.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करते हैं, रफली 4,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड. तो और पाकिस्तान की जो रफली जीडीपी है उसका 4% जो है वो हमारी Easypaisa की रेल से हर महीने गुजर. Do you think आपके कोर बिजनेस से अब Easypaisa ज़्यादा बड़ा है या कोर स्टिल टेलीकॉम का जो बिजनेस है? देखें, हाँ, लेट मी क्लैरिफाई कि Easypaisa Telenor Microfinance Bank is a separate entity from Telenor the telco. तो we have same shareholders, मगर हमारे 2 शेयर होल्डर हैं. उनमें से एक टेलीनॉर है जो हमारा मेजॉरिटी शेयर होल्डर है और एक दूसरा एंट ग्रुप है जिसको आप चाइना के तवस्सुत से अली पे के नाम से भी जानते होंगे. तो इट्स ए जॉइंट वेंचर बिटवीन दीज 2 शेयर होल्डर्स एंड इट्स ए सेपरेट एंटिटी regulated by State Bank of Pakistan. ठीक है. So moving on, let's talk about how Easypaisa, talking about how Easypaisa is used about so many Pakistanis across Pakistan. Let's talk about how your approach changes when you're dealing with urban and when you're dealing with rural areas. How was the approach built on that? And the challenges that come with it. देखिए, पाकिस्तान इज़ ए लार्ज कंट्री. देखिए, 25 करोड़ आबादी का मुल्क है और इसमें जैसे मैंने पहले बताया मेजॉरिटी लोग जो हैं उनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है. तो आपको जो भी सोल्यूशन बिल्ड करना होता है वो पहले तो आपने बिल्ड ऐसे करना है कि एक एड्रेसेबल मार्केट जो है जिसके लिए ये कोई
ان کی کوئی پرابلم سالو کرتا ہو. تو جو اربن ہمارے پاکستانی پاپولیشن ہے وہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں ٹو بلڈ ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز آن ٹاپ آف اٹ رائٹ. تو پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ 10 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں 100 ملین سے زیادہ ان کے پاس اسمارٹ فون ہے. اسی طریقے سے 110 ملین کے قریب لوگ جو ہیں ان کے پاس ایکسیس ٹو موبائل براڈ بینڈ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ریل روڈز ہیں جن کے اوپر ہم اپنی ویلیو بلڈ کر رہے ہیں رائٹ. اور اسی طریقے سے اگر ہم رورل پاکستان میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی ڈائنامک سملر ہیں مگر پاپولیشن ڈینسٹی ذرا کم ہو جاتی ہے اور دوسرا اسمارٹ فون کی پینیٹریشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تھوڑا سا. تو ہمارا پرائمری فوکس جو ہے وہ جو نئی ہم فائنینشیل سروسز کی پروڈکٹس ڈیولپ کر رہے ہیں وہ اسینشلی اسمارٹ فون بیسڈ ہیں جو ہمارا ڈیجیٹل پیمنٹ کا پلیٹ فارم ہے. تو وہ جہاں پر بھی اسمارٹ فون کی پینیٹریشن زیادہ ہوگی ظاہر ہے وہاں کے لوگ اس کو زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. مگر جو ہماری بیس لائن سروس ہے جو کہ منی ٹرانسفر ہے پی ٹو پی دیٹ ورکس ان ایوری کارنر آف پاکستان ریگارڈلیس کہ آپ کسی گاؤں میں ہیں یا شہر میں. So when we talk about گاؤں میں شہر میں اینڈ دیر از دس کوشچن دیٹ جب آئی واز ٹریولنگ ٹو انٹیریئر ان دا سمر آئی واز جسٹ چیکنگ آؤٹ کہ یو کانٹ فائنڈ ایکچولی اے ٹی ایم. آپ کو اے ٹی ایم نظر نہیں آتے اور آپ کو چھوٹی دکانیں نظر آتی ہے اور انہیں دکانوں میں ایزی پیسہ کیش کے آپشن آپ کو نظر آتے ہیں اور وہیں سے آپ اپنے کیش ودرا کرتے اور اینڈ یو کین ڈپازٹ ایز ویل. تو دی امپیکٹ ایٹ سیلف جو رورل ایریاز میں آیا ہے کہ پیپل ڈونٹ ٹرسٹ بینکس ان دا رورل ایریاز واٹ آئی ہیو ریئلائزڈ, اور وہ ایزی پیسہ کیش کو پریفر کرتے ہیں rather than any other bank. and to some extent I feel جو withdrawal کی فی ہے وہ 20 روپے ہوتی ہے بینکوں میں دوسرے بینک کی, and then when you go to ایزی پیسہ جیز کیش بہت ویریبل ہوتی ہے کہ ہر دکان والا اپنے حساب سے رہتا ہے. تو آپ کیا اس کو ریگولیٹ کرتے یا اس کی چوائس ہوتی ہے وہ کس طرح کتنے بل پہ ہمیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے, یہ ریگولیٹڈ ہے. ریگولیٹڈ ان دا سینس کہ ہم ایک جو ہے اسکیجول آف چارجز جو ہے وہ ہمارا ہر کوارٹر میں اپڈیٹ ہوتا ہے جیسے سینٹرل بینک کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے مطابق ہی ہمارے ایجنٹ کو چارج کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی ایجنٹ اس سے کم یا زیادہ چارج کر رہا ہے تو وہ پھر غلط پریکٹس ہے اور ہم اس کے اوپر جو ہے ایکشن لیتے ہیں. اگر ہمیں کوئی کسٹمر ہمیں کانٹیکٹ کرتا ہے یہ رپورٹ کرتا ہے. مگر آپ کا جو براڈر پوائنٹ ہے وہ آئی کمپلیٹلی اگری کہ جو 9 to 5 برانچ بیسڈ بینکنگ ہے دیٹ ڈز ناٹ ورک فار میجورٹی آف کامن پاکستانیز. تو جو پاکستان کے عام لوگ ہیں, عام شہری ہیں, وہ جس قسم کی آپ بازار میں باہر جائیں اور جہاں ہماری مارکیٹس ہیں جو رات کو 10-11 بجے تک کھلی ہیں اور وہاں پہ ایک عام لوگ جس طرح سے اپنا لین دین کر رہے ہیں وہ بینک اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کے اور وہاں سے نکلوا کے اور جو بینک اکاؤنٹ کو کھولنے میں جو مشکل ہے لوگوں کو اس سے سالو نہیں کی جا سکتی. اینڈ دس از ایگزیکٹلی ویئر وی کم ان. سو یو ٹاکڈ اباؤٹ کسٹمر سروس ہے, بیسکلی کسٹمر کو آپ سروس کر رہے ہیں. تو مگر کئی چیلنجز ہیں, آپ کئی فورمز پہ دیکھیں گے کہ لوگ کئی چیزوں پہ بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ان اینی فن ٹیک کمپنیز, صرف ایزی پیسہ کو نہیں, کہ کسٹمر ہم سروس پہ بیٹھے ہوئے اینڈ وی آر کالنگ اینڈ دین وی کانٹ, ہمارے فنڈس نہیں آ رہے, ایپ پہ پرابلم ہے, ٹرانزیکشن ایشوز ہے. تو ڈو یو تھنک کسٹمر سروس از دی بگیسٹ چیلنج آپ کے لیے جو ایزی پیسہ میں آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کی سروس نمبر 1 ایک کسٹمر کے لیے ویلیو ایڈ نہیں کر رہی, یعنی ان کا کوئی پرابلم سالو نہیں کر رہی جو ان کی زندگی میں ہے, اور دوسرا ریلائبل اور کنوینئنٹ نہیں ہے, تو وہ تو ویسے ہی چل ہی نہیں سکتی نا. سو دا فیکٹ کہ 11 ملین پاکستانی جو ہیں وہ ہر مہینے ہمیں ریگولرلی یوز کر رہے ہیں شوز کہ ایکچولی دس از اے ویلیوبل سروس دیٹ از ریلائبل, دیٹ ایکچولی ڈز ورک. جہاں تک بات رہی کہ کیا کبھی کوئی چیز خراب ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, آف کورس ایوری سروس ہیز چیلنجز. مگر جسٹ ٹو گیو یو سم پرسپیکٹو کہ پاکستان میں جو اس وقت IBFT ٹرانزیکشنز ہیں, انٹر بینک فنڈ ٹرانزیکشن, اس کی جو 1/3 ہیں اس کی, یعنی 1/3 وہ ہم پروسیس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ وی ڈو دس ود اوور 99% سکسیس ریٹ. تو ہمارا سکسیس از پرابیبلی دا ہائیسٹ آف اینی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ان دا کنٹری. آپ اگر گوگل پلے اسٹور پہ جا کے دیکھیں تو جتنی بھی ہمارے 25 ملین سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہیں ایزی پیسہ کی ایپ کے, اینڈ وی ہیو 4.6 ریٹنگ. اٹ از پرابیبلی دا ہائیسٹ ریٹنگ آف اینی فائنینشیل سروسز ایپ
in the country. So there is ample evidence ke ہو رہا ہے customer is being serviced. customer is being treated well, and the quality of service is high. اور ہمارا کال سینٹر پہ آپ کبھی خود بھی کال کر کے دیکھیں, ہم اس کو بہت ہی میٹیکولسلی مینیج کرتے ہیں. یوزلی دی ویٹ ٹائمز آر انڈر 1 minute. So as we talked about customer کی سروس پہ, let's talk about customer acquisition پہ کہ customer acquisition. اور میں ریسنٹلی ایک اور فنٹیک فاؤنڈر کو میں سن رہا تھا, سادہ پے کے فاؤنڈر, یہ بات کہہ رہے تھے کہ what Easypaisa has done with cash backs اور جو discounts ہیں and all that they have given out people, it was truly unsustainable that they can't do it. اینڈ ہم نے جس طرح کرا نا کہ ہم ایسا چیزیں نہیں کر رہے, ہم سسٹینیبل پہ طریقے جا رہے ہیں. بٹ ڈو یو تھنک جو آپ کی اپروچ تھی کیش بیکس ڈسکاؤنٹس انسسٹینیبل تھی دیکھیں ان ٹرمز آف ایکوزیشن آف کسٹمرز؟ ہماری ایکوزیشن تو ابھی بھی جاری ہے, آلدو ہمارے کیش بیک اور اس قسم کے انسینٹیوز آر ویری منیمل. اور ہم ابھی بھی ہم رفلی ہر مہینے 2-3 لاکھ نئے یوزر جو ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم کے اوپر. تو اگر یہ یو کین اسپینڈ اے لاٹ آف منی آن کسٹمر ایکوزیشن, مگر اگر وہ سارا پیسہ اگر آپ غلط طریقے سے اسپینڈ کر رہے ہو تو مومنٹ یو اسٹاپ اسپینڈنگ ایوری ون لیوز. That happens with Kareem, probably. Right. So it happens with a lot of digital platforms. So the fact that people are sticking around, that shows that whatever investment we made was the right investment, right? So it's a customer acquisition کی ایک cost ہوتی ہے, اور اس سے زیادہ I would argue کہ customer کے behavior کو change کرنے کی cost زیادہ ہوتی ہے, right? تو اگر آپ پاکستان is a massive cash economy, اگر آپ کو پتہ ہے, تو اگر جو لوگ جو صبح سے شام تک نمبر 1 بینک اکاؤنٹ زندگی میں کبھی نہیں کھولا, سارا دن کیش میں لین دین کرتے ہیں, اگر آپ نے ان کو ٹرین کرنا ہے, ان کے بیہیویئر کو چینج کرنا ہے, سو یو ہیو ٹو یوز اسمارٹ انسینٹیوز, اینڈ دیٹس واٹ وی ہیو ڈن in the initial stages of when we were growing the digital platform. Now these incentives are much smaller because the ecosystem is built, people see the value, and it grows organically. جب آپ نے جیسے کہا کہ ایزی پیسہ, اینڈ جب میں یونیورسٹی میں تھا, یوز ٹو سیلس پیپل, یو فائنڈ لاٹ آف سیلس مین کمنگ ٹو یونیورسٹیز, اور آپ کو ڈاؤن لوڈ کرواتے تھے, 300 روپے کیش بیک ملتا تھا. بٹ اینڈ دیٹ واز ہاؤ ایزی پیساز انیشیل ایپ واز دیر. بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ ہاؤ ایزی پیسہ ہیز ناؤ چینجڈ اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ڈفرینشیٹ, کیونکہ اس وقت اتنی ساری فنٹیک کمپنیز نہیں ہوتی تھی. اب یو فائنڈ اے لاٹ آف پیمنٹ کمپنیز, اے لاٹ آف نیو فنٹیک کمپنیز آر بینگ فنڈیڈ ایوری ڈے یا ایوری منتھ, لیٹس جسٹ سے. تو how does Easypaisa in this competitive environment differentiate itself from any other fintech companies? دیکھیں فنٹیک ایک بہت براڈ ٹرم ہے, رائٹ. اگر آپ اس میں انشورنس بھی آ سکتا ہے, اسٹاک بروکریج بھی آ سکتا ہے, پیمنٹ تو ہے ہی ہے, وٹ ایور, لونز, لینڈنگ ایپ, یہ ساری فنٹیکس ہیں. تو پہلی چیز تو یہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس اسپیس کے اندر ہیں, ہم کیا کام کر رہے ہیں, رائٹ. تو ہم بیسکلی we started out as جیسے میں نے بتایا, ایک منی ریمیٹنس سروس آج سے 14 سال پہلے. اب جو ہے اب ہم ایک اسینشلی ڈیجیٹل پلیٹ فارم بن گئے ہیں پاکستان کا, جس میں ہمارا پیمنٹ از اے میجر یوز کیس, یہ ہمارا کور ہے, ٹھیک ہے. تو ہماری کور جو ہے وہ پیمنٹ کا بزنس ہے, اس کے اوپر ہم نے لینڈنگ کا بزنس بلڈ کیا ہے, اس کے اوپر ہماری ایک پلیٹ فارم کی ویلیو پروپوزیشن ہے, جہاں بہت سارے ہم اور پارٹیز کے ساتھ ہم شیک ہینڈ کرتے ہیں اور ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پلیٹ فارم میں آئیں اور وہ یوز کیسز ہمارے پلیٹ فارم کے اندر آفر ہو جائیں. جیسے کہ اب آپ فوڈ آرڈر کر سکتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم کے اندر سے, آپ گیمنگ کر سکتے ہیں, گیمنگ کے واؤچرس خرید سکتے ہیں, ٹیلی ہیلتھ کی سروس ہے, ٹیلی میڈیسن, ہول بنچ آف ادر یوز کیسز, رائٹ. تو یہ سارے ہمارے اب جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو بلڈ کر رہے ہیں اور یوزر کی انگیجمنٹ کو بڑھا رہے ہیں. سو ابھی جیسے ہم نے بات کی اس طرح آپ لوگ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں, مطلب جسٹ ٹاک اباؤٹ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, جس طرح چیزیں ایمرج کر رہی ہے, اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ ہاؤ ڈیجیٹل کرنسیز آر ناؤ بینگ دا ٹاک آف دا ٹاؤن, اینڈ یو سی. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ ایزی پیسہ وڈ گو ٹوورڈز اینی ڈیجیٹل کرنسی ان ٹرمز آف انٹروڈیوسنگ اٹس اون؟ دیکھیں پاکستان میں ابھی کرپٹو کرنسیز آر ناٹ الاؤڈ. تو ہم ایک ریگولیٹڈ بینک ہے,
تو ہم وہ سروسز صرف آفر کر سکتے ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان الاؤ کرتا ہے. میرے خیال میں کرپٹو کے اندر بہت سارا انٹرسٹنگ کام ہو رہا ہے. اس کو ایک سیف طریقے سے ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, بٹ وی وڈ لو ٹو بی پارٹ آف اٹ اف اٹ پاکستان. رائٹ, سو کرپٹو کی انڈر لائن ٹیکنالوجی از بیسکلی بلاک چین. ڈو یو آپ بلاک چین پہ وٹ ڈو یو تھنک کہ ہاؤ کمپنیز اینڈ فائنینشیل سیکٹر کی جو کمپنیز ہے, ہاؤ بلاک چین ول ہیلپ دیم, اگر آپ کچھ آپ کے پاس اگر کوئی انسائٹ ہے. دیکھیں, بلاک چین از اے پروون ٹیکنالوجی ناؤ. اب 10-12 سال ہو گئے ہیں, مین اسٹریم میں آ گئی ہے, اور ڈسٹریبیوٹیڈ کانٹریکٹس جو ہیں ان کے بہت سارے یوز کیسز ہیں بسائڈس کرپٹو کوائنس. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر جو بہت سارا کام ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. ہم نے اس کے اوپر ایک ریمیٹنس کا کوریڈور بھی اوپن کیا تھا ود ملیشیا فیو ایئرس اگو, جو کہ بلاک چین کی پیمنٹ کا کوریڈور تھا بٹوین ملیشیا اینڈ پاکستان. سو اس طرح کی بہت ساری اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. میرے خیال میں ہمیں بلاک چین کو صرف ایک اس سنگل لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے. ہمارا جو شیئر ہولڈر ہیں اینڈ گروپ, دے آر ویری بگ آن بلاک چین, اور ان کی چائنا کے اندر اس کے اندر ایکسپرٹیز جو ہیں وہ اور جو یوز کیسز انہوں نے وہاں انٹروڈیوس کرائے ہیں, دے آر ایکچولی فینومینل. تو ہم اب پاکستان از لٹل بیہائنڈ. 70% پاکستانیوں کے پاس ابھی ایک بیسک بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. تو ہم وی آر ناٹ اسپینڈنگ ٹو مچ ٹائم آن انویسٹنگ ان بلاک چین اور تھنکنگ اباؤٹ سالونگ ادر پرابلمس. ہمارا کور یوز کیس ہے, ابھی ہم اس کے اندر بہت ساری نئی انوویشن وہاں کر رہے ہیں ہم. دیٹس سورٹ آف واٹ وی آر فوکسڈ آن. I also wanted your being the largest CEO of the largest fintech company, آپ کا تھوڑا سا we wanted your opinion on the recent FTX collapse, which is the largest one of the largest fintech I would say crypto exchange to be precise, and they collapsed completely in terms of how irregularly they were managed. So what do you think about that? آپ کا کیا opinion ہے اس پہ؟ دیکھیں, میں نے جو پڑھا ہے وہ وہی ہے جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے. اس سے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از مور آف اے گورننس پرابلم رادر دین اے ٹیکنالوجی پرابلم. تو وہ جو ایکسچینج تھی وہ ان گورنڈ, وہ بہامس میں بیس تھی, آؤٹ سائڈ آف یو ایس, کمپلیٹلی ان ریگولیٹڈ, اور اس کے اندر بہت ساری رسک مینجمنٹ کی پریکٹسز جو تھیں وہ اگنور کی گئیں. رپورٹنگ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھی, گورننس ویک تھی, ریگولیشن کی اوور سائٹ نہیں تھی. تو آئی تھنک اٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے پرابلم جو ایف ٹی ایکس کا کولیپس ہے. اور اس سے جو ہمیں جو چیز باہر کے ملکوں میں بھی, امریکہ میں بھی, جو اب ساری یہ بات ہو رہی ہے کہ اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو ریگولیٹ دس اسپیس. Coming towards the last segment of the show, I just wanted to have ہم نے کچھ rapid fire آپ کے لیے ریڈی کیے. تو anything that when you think of that particular word جو میں بولوں گا, آپ کو اگر جو بھی ذہن میں آئے آپ بتائیں. ٹھیک, اسلامک بینکنگ, گروئنگ. اچھا, موبائل والیٹس, نیڈ آف دی آور. اچھا, اوکے, فنٹیک ریولیوشن پاکستان از ہیپننگ. اوکے, let's just say insurtech, much needed. acha, financial literacy, Growing. okay, IB today, Fantastic. right. So coming towards the end of the episode, I wanted your advice that you want to give out to graduates and as well as consumers of Easypaisa. اگر آپ کے پاس کوئی ایڈوائس ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں consumers کو بھی اور نئے graduates کو جو who perhaps might join Easypaisa, ان کے لیے کوئی ایڈوائس ہو تو. دیکھیں, میری ایڈوائس یہ ہے, آپ جو مجھے سمجھ آئیے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے یوزرس کے لیے اور وہ لوگ جو ہماری ٹیم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, فرسٹ آف آل فار دوز پیپل ہو وانٹ ٹو جوائن اس, we are focused on creating a transparent economy for Pakistan that every Pakistani can participate in. So that's the vision that we are working towards, and I would like to invite all the like-minded young people to come and join the team. جہاں تک ہمارے یوزرس کی بات ہے, پہلے تو ہم ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں فار دا ٹرسٹ, اور سیکنڈلی ہم انہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جہاں ہم صحیح معنوں میں پاکستان کو کیش لیس بنائیں, اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں. تو انسسٹ کریں جہاں پر لوگ آپ سے کیش مانگتے ہیں that you want to pay with a digital wallet, doesn't have to be Easypaisa. You would be surprised کہ اگر آپ پاکستان کی کسی بھی دکان پہ چلے جائیں آج اور آپ یہ کہیں کہ میں نے کیش نہیں پے کرنا اور میں نے پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہوں, تو they will actually give you some wallet number, چاہے وہ آفیشیلی
وہ دکان ڈیجیٹل پیمنٹ ایکسیپٹ نہ کرتی ہو, but usually the owner or somebody who's working there, always somebody has a digital wallet. As I said, every 1 in 4 Pakistanis have a registered Easypaisa wallet, so it is much easier now than it was. ویسے تو لاسٹ ورڈ مگر آئی جسٹ گاٹ انادر کویسچن فرام یور لسننگ ٹو یو. اچھا بیسکلی ٹھیک ہے, اب ڈو یو تھنک یہ بھی ایک چیلنج ہی ہے کہ یو نو موسٹ پیپل, ویسے تو آپ اسلام آباد سے آئے, کراچی میں ابھی مارکیٹ میں ہی تھا, اینڈ آئی واز سیئنگ کہ وہ ڈیجیٹلی اٹس لائک دے آر اسٹل کیش رچ ان دس سینس, اینڈ وہ کہتے ہیں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں ایکسٹرا چارجز لگتے ہیں, تو اور ایکسٹرا چارجز آپ کسٹمر سے ہم لیں گے کہ یار آپ کو اگر آپ بائی کارڈ یا بائی والیٹ دیں گے تو ویل چارج ایکسٹرا. تو ڈو یو تھنک یہ بھی ایک پرابلم ہے جو, یا کس طرح, ہاؤ ڈو یو تھنک کاؤنٹ؟ دیکھیں دو چیزیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو کلیریفائی کہ جو موبائل والیٹ کی پیمنٹس ہیں دے آر سبسٹینشلی چیپر دین کارڈ پیمنٹس. تو جو ایم ڈی آر جس کو کہتے ہیں نا, مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ, وہ یوزلی 2% سے زیادہ ہے فار کارڈ پیمنٹس. ہم اسٹینڈرڈ 1% چارج کرتے ہیں, بٹ وی آر ولنگ ٹو گو ایکچولی مچ لوور اف دا والیوم از ہائی. پہلی چیز تو یہ. دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور اٹس فارگاٹن, ہو از پیئنگ فار دا کاسٹ آف کیش مینجمنٹ اینڈ کیش ہینڈلنگ, رائٹ؟ آپ کے خیال میں یہ کیش کی جو, بائی دا وے کیش کے اوپر کچھ ریسرچ ہوئی ہے ان سم آف دا کنٹریز, پاکستان میں آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ نمبر کیا ہے, دا کاسٹ آف کیش ہینڈلنگ کمز ٹو اباؤٹ 4%, ایز ہائی ایز 4%. تو یہ کاسٹ جو ہے وہ ہمارے, تو ہمیں تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ بھی چیلنج کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کی دکان پہ آپ اپنے غلے سے بندھے ہوئے ہیں, کہیں سارا دن جا نہیں سکتے ہیں ایز این اونر کیونکہ اس میں کیش ہے, رائٹ, دیر از اے کاسٹ ٹو یور ٹائم, رائٹ, دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے شام کو تھیفٹ ہو سکتی ہے, رائٹ, آپ وہ بھی ایک کاسٹ ہے. شام کو آپ کو اس کو سارے کو گننا ہے, اس کے بعد جا کے کسی بینک میں جمع کرانا ہے, اس کے بعد وہ بینک جو ہے اس کو اس کیش کو سارٹ کرنا ہے, پھر اس کو کہیں اس نے شپ کرنا ہے, پھر اس کو کریڈٹ کرنا ہے. دیر از اے ٹریمینڈس اماؤنٹ آف کاسٹ انوالوڈ ان کیش ہینڈلنگ. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹیون کر لیا ہے مینٹلی کہ کیش ایز ایف کیش از فری, بٹ کیش از ایبسلیوٹلی ناٹ فری. اور بڑی جلدی آپ دیکھیں گے, مجھے امید ہے, ہم بڑی لابی عرصے سے کر رہے ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ بھی, کہ ہمیں کیش کی ٹرانزیکشن کو ڈس انسینٹیوائز کرنا چاہیے اور کیش لیس ٹرانزیکشنس کے اوپر انسینٹیو کریٹ کرنا چاہیے. دے آلریڈی اس کی کاسٹ ہے مگر وہ ہڈن ہے. ہماری بزنس کمیونٹی انفارچونیٹلی اس کو ایبزارب کر لیتی ہے بیکاز ڈاکیومنٹیشن سے بھی تھوڑا سا ان کو خطرہ ہے. تو اب ہمیں یہ اب میرے خیال میں اب جس دنیا میں ہم آ گئے ہیں وہاں پر اس طرح کام اب آگے چل نہیں سکتا, اور جو ہماری اکانومی کو بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. سو جسٹ ون لاسٹ تھنگ, آپ کا what do you think ایزی پیسہ کا ویژن کیا ہے about 2030 اور 2025؟ آپ what do you see the vision؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ ول بی اے کیش لیس اینڈ فائنینشلی انکلوسیو سوسائٹی, جہاں پر دے ول بی ٹرانسپیرنسی ان دی ہول اکانومی, رائٹ. سو ابھی دیر از اے لیک آف ٹرانسپیرنسی جس کی وجہ سے غریب اور امیر کو ڈفرینٹ ٹرمز کے اوپر ایکسیس ٹو فائنینشیل سروسز ملتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہمارا پیسہ ہے وہ ایکچولی دیر از اے لاٹ آف ڈیڈ کیپٹل ان پاکستان وچ از ناٹ ان سرکولیشن, وچ از ناٹ بینگ پٹ ٹو پروڈکٹیو یوز. تو وی سی انشاءاللہ ا پاکستان ویئر کیپٹل جو ہے از پٹ ٹو پروڈکٹیو یوز. اٹس اے ٹرانسپیرنٹ اکانومی اینڈ اٹس اے ڈاکیومنٹڈ اکانومی. Okay, then thank you, Mr. Mudassar, for coming in from Islamabad directly. I'm really appreciate the conversation that we had, and I hope Easypaisa achieve those milestones that you have put place for your team. And thank you for coming in. All those who enjoyed the episode, I hope you liked the episode. See you in the next. Allah Hafiz.